अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन साहब, प्रोग्राम राइट एंगल के साथ मैं हूं अली मुमताज़। नाज़रीन, आज के दिन की जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट की जिस पर हर किसी की नज़र भी है, हर कोई उस पर अपनी राय भी दे रहा है, वो है HSN कॉलेज लाहौर को लेके। एक ऐसा नामी गिरामी तालीमी इदारा कि जिसकी पूरी दुनिया में धूम है। इसके प्रिंसिपल जो ऑस्ट्रेलियन हैं और जिनकी तनख्वाह बताई जाती है कि माहाना $15,000 है, माइकल थॉमसन, उनका इस्तीफ़ा मंजर आम पर आया है। और ये इस्तीफ़ा उनका जिस बैकग्राउंड में सामने आया है वो आहद चीमा साहब, जो अभी फेडरल मिनिस्टर हैं और पहले ब्यूरोक्रेट भी रह चुके हैं, DC लाहौर भी रह चुके हैं, उनके दोनों बेटे का दाखिला HSN कॉलेज में हुआ था। लेकिन 2022 में, जून 2022 में उनकी अहलिया का चूंकि तबादला हो गया इस्लामाबाद, तो उनकी तरफ से एक दरख्वास्त दी गई कि बच्चों का दाखिला भी रहे और जो बच्चों की फीस है, जो उस वक्त के लिए कि जब तक वो गैर हाजिर हैं और इस्लामाबाद में मौजूद हैं, नहीं HSN कॉलेज में जाकर तालीम हासिल कर पाते, वो वेव की जाए, यानी कि माफ कर दी जाए। जिस पर कॉलेज के प्रिंसिपल ने यह फैसला किया कि ठीक है, जो एब्सेंस है उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है, लेकिन जहां तक फीस का मामला है तो वो फीस अदा करनी होगी। आहद चीमा साहब की अहलिया की तरफ से यह कहा गया कि उनका चूंकि इस्लामाबाद में भी दाखिला हुआ है तो वहां पर भी फीस देना, यहां पर भी फीस देना, मैं एक सरकारी मुलाजिम हूं तो मेरे लिए मुमकिन नहीं होगा। लेकिन उनकी इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं किया गया और फिर आखिर में हमने देखा कि गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान साहब की तरफ से एक ऑर्डर जारी हुआ जिसमें यह कहा गया कि उनकी जो फीस की माफी थी, वेवर था, उसको एक्सेप्ट किया जाता है। अब यहां पर आज हमने देखा कि अता तारड़ साहब की तरफ से भी, इसी तरह से PMLN की दीगर और लोगों की तरफ से भी वजाहतें आ रही हैं। उनका यह कहना है, गवर्नर साहब की तरफ से भी आई है, उनके ऑफिस की तरफ से, कि चूंकि वो वहां पर तालीम ही हासिल नहीं कर रहे थे तो इस वजह से उनकी इस फीस को, जो कि 3 साल की तकरीबन 2 बच्चों की फीस 12 लाख रुपया बनती है, उस फीस को माफ किया गया। दूसरी तरफ एक पहलू यह है कि अगर आप दाखिला लेते हैं, दाखिला रिटेन करते हैं, सीट रिजर्व करके रखते हैं, सीट को आप नहीं छोड़ते, भले आपके दोनों बच्चे इस्लामाबाद शहर में तालीम हासिल कर रहे हैं, वहां पर दाखिला ले चुके हैं, लेकिन चूंकि आपने ये सीट्स दोनों रिजर्व्ड रखी, इंटैक्ट रखी, तो इस वजह से आपको फीस उसके लिए देना होगी। ये वो मामला है कि जिस पर कुछ का ये कहना है कि जी एक तालीमी इदारा है, उसकी साख को नुकसान पहुंचाया जा रहा है और इसको भी सियासत की नजर किया जा रहा है और गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान साहब को ऐसा कतन ऑर्डर जारी नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये मामला बड़ा सादा सा है कि अगर वो यहां पर तालीम हासिल नहीं कर रहे तो ठीक है, वो फीस ना भरें, लेकिन जो रिजर्व उन्होंने सीट करके रखी हुई है, जो उस दरख्वास्त में मौजूद थी, जो कि गवर्नर पंजाब को दी गई और गवर्नर पंजाब के भी जो हुक्मनामा था, जो ऑर्डर है, उसके अंदर ये सारी तफसील मौजूद है, तो वो चूंकि सीट रिजर्व थी तो इस वजह से वो फीस मांगी गई। आज के प्रोग्राम में जी जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है उस पर भी हम बात करेंगे। सेनेट के इंतखाबात होने जा रहे हैं, उस पर भी हम आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मज़ाहमती सियासत है उसमें रमज़ान के बाद क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लाएअमल है, क्या सड़कों पर एहतजाज होगा, धरने होंगे या फ्लोर ऑफ द हाउस पर ही एहतजाज होगा, इस पर हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे शेर अफजल मरवत साहब से। लेकिन उससे पहले कि हम गुफ्तगू का आगाज करें, हम लेते हैं एक वक्फा, मुलाकात होगी वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको कहते हैं खुशामदीद जी। आज के प्रोग्राम में बाकायदा गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मेंबर कौमी असेंबली शेर अफजल मरवत साहब। शेर अफजल मरवत साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। आपसे बहुत सी चीज़ें हैं जिनको डिस्कस करना है। यकीनन आए रोज़ आपके इंटरव्यूज़ होते रहते हैं, लेकिन कन्फ्यूजन्स जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेकर हैं वो लोगों के जहनों में अभी भी मौजूद हैं। सबसे पहले तो ये बताइए मरवत साहब कि क्या ये खबर दुरुस्त है कि आज कोर कमेटी का इजलास हुआ और उस कोर कमेटी के इजलास में आपकी और नियाजुल्लाह नियाजी साहब की कोई तल्ख कलामी हुई है, हाथापाई हुई है? नहीं जी, बिल्कुल गलत है। मैं इसकी तरदीद करता हूँ। पता नहीं क्यों ये कहाँ से ये र्यूमर उड़ाई जाती है। आपकी भी नजर से गुजरी है? बच्चे हैं हम। अभी मुझसे सवाल किया है कवर TV शो में, ABN में, उन्होंने ये सवाल किया, मैंने तरतीब की, मैंने कहा कोई हाथापाई नहीं, ये बिल्कुल लघु, गलत और झूठी खबर है। अच्छा, तो आज की कोर कमेटी के इजलास में आपकी किसी से कोई बहस नहीं हुई है? ना, बात तो हर वक्त होती है, लेकिन कोई हाथापाई, कोई झगड़ा, कोई तलखियां इस तरह नहीं हुई है किसी के साथ। शेर अफजल मरवत साहब, क्या वजह है कि हर मर्तबा रोजाना आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहते हैं, कोई ना कोई बात आपके हवाले से चलती रहती है,
کبھی آپ پر الزام لگایا جاتا ہے کہ جی آپ وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں، کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ جی شیر افضل مروت صاحب، آپ نے بھی پچھلے دنوں میں ٹویٹ کی ہوئی تھی کہ جی سوشل میڈیا پہ میرے حوالے سے جو کیمپین چلائی جا رہی ہے، پھر میں ایک طرف ہو جاتا ہوں، پیچھے ہو جاتا ہوں، جو احتجاجی سیاست ہے یا جو معاملات ہیں وہ باقی سب دیکھ لیں۔ گزارش یہ ہے، میری کریڈیبلٹی کو شیکن کرنے کا فائدہ ہمارے مخالفین کو ہو سکتا ہے، کیونکہ ہم ایک کاز کے لیے لڑ رہے ہیں اور ہمارا کام یہی تھا جو ہم نے کر دکھایا۔ پاکستان تحریک انصاف کے لیے کنونشن، جلسے، جلوس خیبر سے کراچی تک کیے اور الحمدللہ پارٹی جو ہے دوبارہ سرنو کڑی ہوئی۔ اب جن لوگوں نے پارٹی کو گرایا تھا یا توڑا تھا، کیا وہ یہ بھی چاہتے تھے کہ دوبارہ کڑی ہو جائے؟ اور اگر دوبارہ کڑی نہ ہوتی تو 8 فروری کے نتائج یہ آتے۔ تو بس اسی کا کوئی اگر جواب دے سکتا ہے، باقی الزام تراشیاں تو ہر وقت میں ہر شخص کے خلاف۔ لیکن آپ اسی طریقے سے لیڈ کریں گے پاکستان تحریک انصاف کو احتجاج کی کال دیتے ہوئے جس طرح آپ لیڈ کرتے آئے ہیں؟ جب تک خان صاحب چاہیں گے، چاہے کتنے ہی لوگ مخالفت کریں، خان صاحب کی خواہش ہوگی تو میں اپنے فرائض انجام دیتا رہوں گا، اور جب بھی خان صاحب چاہے گا کہ کچھ نیا خون آزمایا جائے، نئے لوگ، تو پھر ان کے لیے جگہ اویلیبل ہوگی۔ اچھا مروت صاحب، یہ بتائیے کہ کیا یہ بات درست ہے کہ پرویز خٹک صاحب نے آپ کو یہ پیغام پہنچایا، آپ سے ریکویسٹ کیا ہے کہ آپ خان صاحب تک ان کی بات پہنچائیں کہ وہ پارٹی میں دوبارہ شامل ہونا چاہتے ہیں؟ جی ہاں، یہ پرویز خٹک صاحب کا یہ پیغام میرے پاس انڈائریکٹلی اور پھر ڈائریکٹلی، پھر اس پہ ہماری کئی دفعہ بات بھی ہوئی، تو یہ دیا تھا انہوں نے۔ اور وہ پارٹی میں واپس آنا چاہتے ہیں، تو آپ کی کیا رائے ہے؟ خان صاحب سے آپ کی بات ہوئی اس پر؟ نہیں، میں ابھی کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ تو اس وقت کی بات ہے نا جب پرویز خٹک صاحب نے پریس کانفرنس کی، اس کے 3-4 دن بعد انہوں نے یہ پیغام دیا کہ میں 15-20 دنوں تک واپس اپنے لیے جگہ بنا لوں گا۔ تو خان صاحب نے اس وقت پھر صحیح ریسپروکیٹ نہیں کیا تھا، ان کی خواہش نہیں تھی کہ یہ اس طرح دوبارہ آ جائے۔ اور اب بھی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پرویز خٹک صاحب کی پارٹی میں کوئی جگہ نہیں ہے؟ پرویز خٹک صاحب کو اگر کوئی شخص لے بھی لائے نا پی ٹی آئی میں، تو وہ اب اس کی جگہ دلوں سے گر چکی ہے، تو چاہے اس کو پی ٹی آئی کا چیئرمین ہی بنا دینا، پرویز خٹک جو ہیں وہ اب کسے پارینہ ہے، پی ٹی آئی میں وہ اب کسی کو قابل قبول نہیں ہے۔ اچھا مروت صاحب، آپ نے ابھی پچھلے دنوں میں ایک پروگرام میں یہ بات کی کہ جو 9 مئی کا معاملہ ہے سارا وہ جھوٹ ہے اور پاکستان تحریک انصاف کو اس میں پھنسایا گیا ہے، پاکستان تحریک انصاف پہ وہ ڈالا گیا ہے۔ آپ نے اس پروگرام میں یہ بھی کہا کہ آپ کے تو اپنے ورکر زخمی ہوئے ہیں اور ان کی ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں، تو آپ اب بھی سمجھتے ہیں کہ یہ ایک پوری سازش تھی، اور سازش تھی تو یہ سازش آپ کی پارٹی کے خلاف کس نے کی؟ یہ پی ڈی ایم نے اور ان کو لانے والوں نے، سہولت کاروں نے مل کے کی۔ اور دیکھیں یہ جو سازش تھی نا، 2 الزامات ہیں کہ شہداء کے مجسمے جو ہیں وہ تھوڑے، تو ذرا آپ کائنڈلی انویسٹیگیٹو جرنلزم کر لیں اور وہ 9 مئی کے وہ فوٹیجز آپ دیکھ لیں، آپ کو ایک بھی شہید کا مجسمہ نہیں ملے گا۔ جو مجسمہ کرنل شیر خان صاحب کا بتایا جا رہا تھا وہ تو FF رجمنٹ کے ہی نہیں، جو مردان میں بیٹی ہیں، اور وہاں پہ جو مجسمہ تھا اس کی تو داڑھی نہیں تھی۔ کرنل شیر خان صاحب شہید جو ہیں وہ تو متشرع تھے، تو لہذا یہ جھوٹ پر مبنی الزامات ہیں، صرف نفرت کو بڑھاوا دینے کے لیے، ہمیں غلط طور پہ پورٹرے کرنے کے لیے۔ 9 مئی کیا ہے، اب تو یک کے بعد دیگر بہت سارے لیڈر مان گئے، اور آنے والے وقت میں اور انکشافات ہوں گے، اور ایک دن آئے گا ضرور، ایک دن آئے گا ضرور جب پاکستان تحریک انصاف انڈیکیٹ ہوگی، اور یہ ثابت ہوگا کہ 9 مئی ہمارے لیے پلان کیا گیا تھا، ہمیں ٹریپ کیا گیا، ہمیں ہمارا شیرازہ بھی گھیرنے کے لیے، اور اس میں نقصان بھی ہم نے اٹھایا ہے، جانی نقصان بھی، مالی نقصان بھی، ایک دائمی کوفت، ایک ابھی تک جاری ایک ظلم و جبر ہے، اور فائدہ کس کو ہوا ہے؟ 9 مئی کو مائنس کر لیں 2023 سے، تو آپ بتائیں نا کون سی چیز ایسی تھی جو پاکستان تحریک انصاف سے بلا بھی لے سکتی تھی، اس کی یہ حالت کر سکتی تھی؟ جواز گڑھا گیا اس حالت پہ پاکستان تحریک انصاف کو لانے کے لیے، اور اب جو مینڈیٹ چوری کیا ہے مزید مہر ثبت کر رہا ہے، اور پھر جو
نگران لگائے گئے، اور اب جو نگران وہ جدھر چلے گئے اپنے ٹھکانوں پہ، یہ ساری چیزیں ثابت نہیں کرتی ہے کہ یہ پورا ٹریپ تھا جو تاحال جاری ہے. جن کو ہمارا مینڈیٹ دیا گیا، جن کو حکمران بنایا گیا، یہ نظر نہیں آ رہا تھا. اس تم طراق سے نواز شریف پاکستان آئے اور جس طرح ان پہ بلیسنگز اور حکومتی فیورز نچھاور کیے گئے، عدالت سے بری در بری ہوتا گیا، بچے بری، خاندانی بری، پورا ٹبری بری، اور کتنی تیزی سے ہوا، کتنی صورت کے ساتھ ہوا. پھر آپ نے یہ بھی دیکھا وہ دور جب ہمارے سے کاغذ چھینے جا رہے تھے، ہمارے لوگ ڈسکوالیفائی ہو رہے تھے، ہم پہ قیامت صغریٰ بپا تھی. تو یہ کیا تھا؟ سب کچھ اس لیے تھا کہ پی ٹی آئی اٹھ نہ سکے، پی ٹی آئی الیکشن بوتھ میں جا نہ سکے. اور یہ خطا ہے ہماری کہ ہم نے، خان نے مل کے، پارٹی نے مل کے ورکر کی تو فیل ہم 8 فروری تک پارٹی کو کھینچ کے لے گئے. اچھا مروت صاحب، اس میں جن کو آپ سہولت کار کہتے ہیں، اگر اس میں ہم سمجھیں کہ جی پولیس کو آپ کہہ رہے ہیں، فرض کر لیتے ہیں کہ پولیس کو اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی سہولت کاری پولیس نے کی ہے، تو جو آپ کے مفروضے بڑے بچگان ہیں. میں اگر مفروضوں پہ نہ جاؤں تو پھر کس پر جاؤں؟ آپ تو کہہ نہیں رہے نا، پھر مجھے مفروضوں پر جانا پڑے گا. نہ تو آپ، ہمارے منہ میں تو زبان نہیں ہے، ہم نے تو گویا کبھی کہا ہی نہیں ہے، آپ ہی کہہ دیں. ہمیشہ ہم نے نام لیا ہے، بتایا ہے. آپ یہ بتائیے کہ کیا آئی جی پنجاب کو دیکھیں نا، سہولت کاری میں آئی جی پنجاب کو بھی شامل کر لیں، ان کو تو ابھی ایوارڈ ملا ہے 23 مارچ کو. ایوارڈ تو آئی جی کے پی کو بھی دیا ہے. ایوارڈ تو یہ سی پی او لاہور کو بھی دیا گیا ہے، کمیانہ صاحب کو. ہر اس کسائی کو ایوارڈ دیا گیا جنہوں نے ہمارے حقوق کا قتل عام کیا، ہم پہ ظلم و جبر کیا. یہ کوئی ایوارڈ تھے؟ اور جو اے ایس پی کی ہاتھ چوم رہی تھی کوئی اینکر صاحبہ، اس کو بھی ایوارڈ مل گیا. اور وہ اینکر پرسن کیا کر رہی تھی؟ کون تھی خاتون؟ جگن کاظم تھی اینکر جو ہیں. اینکر جگن کاظم تھی، اس نے ہاتھ چوما تھا. جی جی. بہرحال یہ اگر آپ کے صحافتی اقدار ایسے ہو گئے ہیں تو اللہ ہی حافظ. اچھا مروت صاحب، پنجاب میں آپ اس طرح سے پینیٹریٹ نہیں کر پائے ہیں جیسے کہ سندھ میں کیا، کے پی کے میں کیا، اسلام آباد میں کیا، راولپنڈی میں کیا. پنجاب آپ کو آنے سے کوئی روک رہا ہے؟ پنجاب، یہ راولپنڈی کدھر ہے؟ پنجاب میں. لیکن جب ہم پنجاب کی بات کر رہے ہیں تو ہمارا کہنے کا مقصد یہ لاہور اور دیگر جو اور علاقے ہیں، پنجاب تو چلیں، پنڈی جو ہے وہ اسلام آباد کے جڑواں شہر ہے، ساتھ ساتھ ہی ہے. تو باقی پورے پنجاب میں تو آپ قریب انشاءاللہ ملاقات ہوگی، ان قریب پنجاب میں ملاقات ہوگی. نہیں لیکن آپ کو کوئی روک رہا ہے مروت صاحب؟ لاہور میں کوئی بلائے گا تو میں جاؤں گا. کوئی بتا دے کسی نے مجھے بلایا ہے. تو پنجاب کی قیادت تو کہیں پر نظر نہیں آ رہی ہے، کیونکہ ان میں سے اکثریت جو ہیں وہ روپوش ہیں، حماد اظہر روپوش ہیں، میاں اسلم اقبال روپوش ہیں. کے پی میں میں گیا تو کے پی کی قیادت کے کہنے پہ، ان کے تعاون سے ہم نے یہ کنونشن کیے. بلوچستان کی قیادت نے ہمیں ریکویسٹ کی تو ہم نے وہاں پہ کنونشن مرتب کیے اور ہوئے. سندھ کی قیادت کے تو فیل میں کراچی میں گھوما پھرا، پھر ورکر نکلے، پھر لوگ نکلے، پھر ہم حیدرآباد گئے، حیدرآباد سے آگے پھر میرپور خاص ڈویژن گئے. یہ قیادت ہی طلب کرتی ہے، ان کو ضرورت ہوتی ہے، وہ جگہ کا تعین کرتی ہیں، دن کا، تاریخ کا. کوئی اور اگر ورکر کے مجھے ورکر کے آپ سے ورکر جو ہیں، ورکر اپنے تئیں دیکھیں، ہماری ایک انتظامی ڈھانچہ ہے، پارٹی کی قیادت ہی فیصلہ کرتی ہے. ورکر جو ہیں انہوں نے اپنی بات قیادت تک پہنچانی ہے. ٹھیک ہے. لیکن آپ نے تو یہ تو دیکھا نا کہ لاہور میں جب بھی احتجاج کے لیے نکلے ہیں پی ٹی آئی کے ورکر، یہ 8 فروری کے بعد بھی اور اس سے پہلے بھی، تو ان کو اس طریقے سے احتجاج نہیں کرنے دیا گیا. تو یہاں پر کمی تو محسوس ہو رہی ہے نا کہ کوئی لیڈ کرے. آپ کو پتہ ہے ہماری احتجاج کیوں کامیاب رہے؟ میں نے جو احتجاج کیے اور کامیاب کیوں نہیں ہوتے ہیں پنجاب میں، اس کی بنیادی وجہ ہے، جب آپ 100-1500 ورکروں کو نکالیں گے تو 1500 ورکر کے لیے 500 سپاہی کافی ہے. وہ نظام، کاروبار، دھرنا، جلسہ سب کچھ خراب کر دیتے ہیں. کم از کم آپ کے پاس 5000 ہونے چاہیے بنیادی. جب 5000 سے آپ سٹارٹ لیتے ہیں تو 5000 کو اور 5000 کے ساتھ پھر 5000 راستے میں مل ہی جاتے ہیں.
ہم نے جتنی بھی کنونشن کیے کسی بھی کنونشن میں ہماری تعداد 10,000 سے نہیں کم تھی، اور ایسی بھی کنونشن ہوئی ہے جس میں ہماری تعداد لاکھوں کے نزدیک تھی۔ تو لہذا جب عوام کا ہشدہام بن جاتا ہے پھر ریاست حکومتی ادارے وہ بے بس ہو جاتے ہیں، وہ نہیں کر سکتے ہیں اتنے ہزاروں لوگوں پہ کوئی گولیاں چلانا یا، تو لہذا اگر کوئی کنونشن کامیاب کرنے ہیں پنجاب میں بھی تو اس کے لیے ضروری ہے کہ کم از کم 5 سے 6 ہزار لوگ جو ہیں وہ یہ تہیہ کیے بیٹے کہ ہم نے ہر حالت میں نکلنا ہے۔ تو یہ 5-6 ہزار جو ہیں وہاں کی مقامی قیادت کوآرڈینیٹ کر کے، کمپین کر کے، کنوینس کر کے ان کو آمادہ کرتی ہیں اور پھر اپنا پلان بناتی ہیں۔ جب ٹیئر گیس ہوتا ہے یا جائے جلسہ پہ کوئی پانی چھوڑ دیتے ہیں تو ہم کوئی متبادل پلان بھی تیار کرتے ہیں۔ ابھی یہ چیز پنجاب سے مجھے نہیں ملی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں حماد اظہر صاحب چونکہ روپوش ہیں، اس طریقے سے سامنے نہیں آ پا رہے ہیں، تو پنجاب میں لیڈرشپ کا رد و بدل ہونا چاہیے، کسی اور کو موقع دیا جائے جو بھی آن گراؤنڈ موجود ہے؟ نہیں، حماد اظہر صاحب ایک انرجیٹک آدمی ہیں، وہ بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ ہمارا جو آرگنائزیشن سٹرکچر جو 9 مئی کے بعد بنا دیا گیا پنجاب میں، جو توڑ پھوڑ ہوئی، جو ضلعی تنظیمیں بہت سے اضلاع میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ہے پنجاب میں، تو ان چیزوں نے بہت ہی زیادہ ڈیفارمیشن پیدا کی ہے، اور اس کو ابھی شاید ٹائم لگے گا اس کو فل ان کرنے میں، لیکن اتنے تمام نامساعد حالات کے باوجود پنجاب نے جس طرح 8 فروری کو مینڈیٹ دیا، یہ صدی کا انقلاب ہے، اس سے بڑی کامیابی کوئی پنجاب کی قیادت دے ہی نہیں سکتی ہے، اور اس پہ تاحیات ان کو فخر کرنا چاہیے۔ اچھا، آپ یہ بتائیے گا مروت صاحب کہ پی ٹی آئی میں کیا ایسے لیڈرز موجود ہیں جو وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ جب تک میں وکیل ہوں شہادت کی کسوٹی پہ، اب اگر الزام لگانا ہے تو آپ تو خان پہ بھی لگا دیں، خان پہ بھی اب الزام لگا دیں جس طرح مخالفین نے ہزارہ لگائے ہیں، تو وکیل شہادت کی کسوٹی پہ چیزوں کو ناپتا ہے۔ میرے پاس کوئی دوسری بات یہ ہے کہ میرے پاس وقت نہیں ہے سازشوں اور گروپنگ کا، اور نہ میں تانگ جانگ میں لگا ہوتا ہوں کہ کسی کو دیکھوں کہ ان کیا کر رہے ہیں۔ جو وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہوں گے، مجھے پہلے اپنے دماغ کو اس پہ راضی کرنا ہوگا کہ دوسری سائڈ پہ اگر کوئی کھیل رہا ہے تو اس کا فائدہ کیا ہے، کیا اس کو محرک مل رہا ہے، کیا اس کو انسینٹیوز ملیں گے۔ تو جو لوگ اتنے برے وقت میں پی ٹی آئی کے ساتھ نکل آئے ہیں اور اب موجودہ کوئی ایم این اے ایم پی اے ہیں، کوئی لیڈر ہیں، یہ اب قدر کے قابل لوگ ہیں، انہوں نے برے دن بھگت لیے اور سرخرور رہے، سرفراز رہے، تو لہذا میرا خیال نہیں ہے کہ ہاں جن لوگوں نے جانا تھا، جنہوں نے وکٹ کی کوئی دوسری سائڈ اگر لینی بھی تھی تو وہ پہلے وقت سے پہلے بھاگ گئے، تو وہ جو ہے اب میرا خیال نہیں ہے کہ مشکوک افراد جو ہیں وہ ہمارے صفوں میں موجود ہیں۔ آپ کی نظر میں اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات کو بہتر کرنا چاہیے؟ میرا خیال یہ ہے کہ ہمارے تعلقات شاید ہی اس اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بہتر ہو۔ کوئی صورت نہیں ہے؟ کوئی صورت نہیں ہے مروت صاحب؟ میں ذاتی طور پہ تو سمجھتا ہوں، لیکن یہ لامتناہی سلسلہ ہے، ہماری پراسیکیوشن ہمارے ساتھ ظلم و جبر رکنے والا ہے ہی نہیں، تو پھر مصالحت کس چیز پہ ہوگی؟ لیکن ہمیشہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کوشش تو ہوتی رہی ہے نا۔ جب عارف الوی صاحب صدر تھے تو اس وقت بھی کوشش تھی، اور اس میں اس وقت عمران خان صاحب بھی اس کے حامی تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ایک ملاقات بھی کی عمران خان صاحب نے جس میں عارف الوی صاحب کے توسط سے وہ ملاقات ہوئی تھی، تو کوشش تو ہمیشہ سے کی جاتی رہی ہے۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوشش یا تعلقات ٹھیک نہیں ہونے چاہیے، ہمیں بس آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہو نہیں سکتے؟ خان صاحب کبھی کبھار شاید یہ سمجھتے ہوں گے کہ جو اس کی پارٹی کے ورکر پہ گزری اور جو انہوں نے بھگتا، اور شاید باتوں باتوں میں کہیں ذکر بھی ہوا ہوگا کہ وہ کتنا ذہنی کوفت میں رہتے ہیں ورکرز، جو بالخصوص خواتین جیلوں میں ہیں اور جو معمر حضرات ہیں۔ تو یہ
بہت ساری چیزیں ہیں نا، آئے دن کوئی اچھی خبر نہیں سننے کو ملتی ہے. بلہ لے لیا اور فلاں کو اٹھا لیا، فلاں کو گرفتار کر لیا، فلاں پہ پرچہ ہوا. کوئی 2 سال میں ہم نے کہیں سے اچھی خبر سنی ہی نہیں ہے، اور مذاق اڑایا جا رہا ہے. 8 فروری کو جو لوگوں نے مینڈیٹ دیا اس کا کیا تھا یا پانچا کیا، آگے سے کہتے ہیں اس پہ بات ہی نہ کرو، اس پہ احتجاج کا آپ کا حق ہی نہیں ہے. اب یہ کسی نظام میں اس طرح ہوتا ہے جو قوانین کے بنیاد پہ بنی ہو، جس کا اپنا ایک دستور ہو، عمرانی معاہدہ ہو. کس ریاست میں اس طرح ہوتا ہے؟ اور کیا یہ ہم اپنے ملک کے ساتھ ظلم نہیں کر رہے ہیں؟ جو عوام کا حکمران بننا چاہیے، آپ نے اپنے تئیں فیصلہ کر لیا کہ نہیں، آپ بتائیں گے کہ کون حکمران ہوگا، تو کیا مستقبل ہوگا؟ اور کیا آپ کی جمہوریت پہ اور آپ کے پروسیس پہ اور آپ کے الیکشن پروسیس پہ کسی کا اعتقاد آئے گا؟ دنیا کے ہم اثر ممالک کیا سوچتے ہوں گے؟ کیسا ملک ہے اور کیسا نظام ہے؟ جیتا کون، ہارا کون، بنایا کون، حکمران کون بنا؟ ٹھیک. مروت صاحب، جو آپ نے الزام لگایا تھا میڈم چیف منسٹر پہ، آپ اس لگائے گئے الزام پر ابھی بھی قائم ہیں؟ جی اور آپ بالکل قائم ہوں. آپ کے پاس وہ شواہد موجود ہیں کہ جس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے اور آپ کی جو آپ نے کہا تھا سپاری دی گئی ہے؟ جی میں نے انہی شواہد کی بنیاد پہ بات کی تھی، اور میرے خیال میں ابھی تک FIA نے وہ شواہد ان کو پہنچا دیے ہوں گے. خود ہی دیکھ لیں، اگر یہ شواہد ان کے پاس میرے خلاف ہوتی تو کیا وہ نہ رجوع کرتے؟ وہ شواہد کس صورت میں ہیں؟ کیا آپ کے پاس کوئی تصاویر ہیں، کوئی ویڈیو ہے یا کوئی آڈیو کال ہے جو انٹرسیپٹ ہوئی ہے؟ میرے خیال اس پہ میں تفصیلی کئی انٹرویوز میں بتا چکا ہوں. جس کنٹریکٹ کلر کو ہائر کیا گیا اس کی آڈیو میسیجز ہیں، جس نے ہائر کیا انڈین نے اس کے آڈیو میسیجز ہیں، جس کو بھیجے گئے اس کے آڈیو میسیجز ہیں، جسے منیر صاحب نے مجھے بھیجے ہیں اس کا ریکارڈ ہے میرے پاس، اور منیر صاحب نے بھی بیان دے دیا FIA میں نے بھی بیان دے دیا اور ٹرانسکرپٹ سارا پرووائڈ کر دیا. تو اس کے بعد میرا خیال ہے کہ اتنا بڑا الزام میں بغیر کسی جواز یا شواہد کے نہیں لگا سکتا تھا. بالکل ٹھیک. اچھا مروت صاحب، سپریم کورٹ سے آپ کو کوئی انصاف کی توقع ہے؟ جتنی آپ کو ہیں اتنی مجھے ہیں. میرا تو اس میں خیر کوئی معاملہ نہیں نا، کیونکہ میرا تو معاملہ ابھی سپریم کورٹ میں ہے نہیں کوئی بھی. آپ کا ہے، آپ کی پارٹی کا ہے؟ نہیں آپ پاکستانی ہیں، آپ نہیں چاہتے ہوں گے کہ آپ کی سپریم کورٹ انصاف پسند ہو؟ جی بالکل ہم چاہتے ہیں. ہر کوئی انصاف کا دروازہ اسی لیے کھٹکھٹاتا ہے کہ انصاف ہو. میں نے کہا نا کہ جتنی عام پاکستانی کو سپریم کورٹ سے امید ہے اتنی میری ہے. اب میں نے تو بالکل آپ کے ہی ثوابدید پہ اپنے آپ کو چھوڑ دیا. لیکن آپ کا اپنا کیا ارادہ، مطلب آپ کی رائے کیا ہے؟ آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے؟ آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے؟ بینگ اے لائر جو عام پاکستانی کا تجزیہ ہے. لیکن مروت صاحب، ایک وکیل کی جو نظر ہوگی وہ ایک عام پاکستانی کی نہیں ہو سکتی. جو وکیل باریکیوں کو سمجھتا ہوگا، آپ جیسا تجربہ کار وکیل اور سیاستدان بھی اب، تو وہ ایک عام پاکستانی تو نہیں سمجھتا ہوگا. سپریم کورٹ سے میں مایوس نہیں ہوں. سپریم کورٹ ایک ادارہ ہے. البتہ ایک آدھ جج صاحب کے حوالے سے ہمارے تحفظات ہو سکتے ہیں، پارٹی کے ہو سکتے ہیں، اس کو سپریم کورٹ نہ گردانا جائے. اور جو بلے کا انتخابی نشان لیا گیا، پھر ابھی تک وہ الیکشن کمیشن میں دوبارہ انٹرا پارٹی الیکشنز کروا کر وہاں پر سبمٹ کر دیے گئے ہیں، لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ابھی تک اس کو تسلیم نہیں کیا. تو کیا ہونے جا رہا ہے؟ کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان دوبارہ آپ کے انٹرا پارٹی الیکشنز کو مسترد کر دے گا؟ ارادے تو ان کے وہی لگ رہے ہیں جو ان کے ہمارے ساتھ آ رہے ہیں، جو ابھی تک ہم جس رویے کا نہیں. لیکن اس کے پیچھے پھر وجہ کیا ہے؟ الیکشنز تو ہو گئے مروت صاحب، وہ تو ٹائم گزر گیا، بلے کا انتخابی نشان بھی چلا گیا، جو مقاصد تھے وہ تو اچیو ہو گئے، تو اب پھر کیا رکاوٹ ہے؟ ابھی ہے نا، اگر یہ پہلے ابھی ہمارے 1 مہینہ سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، ہونے والا ہے، جو ہمارے 12 جو الیکشن ہوئے، تو وہ اگر نوٹیفائی ہمیں کر دیتے تو سینٹ پہ ہم اپنے نشان پہ لڑ رہے ہوتے. ابھی سینٹ میں بھی محروم کرنا ہے، یہ کبھی آرام سے جا کے انہوں نے کرنا ہے فیصلہ. ٹھیک، یعنی کہ آپ کو لگتا ہے کہ سینٹ کے الیکشنز کے بعد جا کر کہیں یہ فیصلہ ہوگا؟ میرا خیال یہ ٹھیک، اگر مزید کوئی اور ڈیمیج مطلوب نہ ہو.
ٹھیک ہے مروت صاحب، ایک بریک لیتے ہیں جی، بریک کے بعد واپس لوٹ کے آئیں گے تو آپ سے گفتگو ہماری جاری رہے گی. ویلکم بیک آفٹر بریک جی. ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہوئے ہمارے ساتھ موجود ہیں شیر افضل مروت صاحب. مروت صاحب، لگتا ہے کہ آج پروگرام کے دوران جو آپ کہوہ پی رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں، اس میں میٹھا زیادہ ہے؟ نہیں، میں میٹھا کبھی چائے اور کہوے میں نہیں لیتا ہوں. اچھا، لیکن آج آپ کی گفتگو سے لگ رہا ہے کہ میٹھا کافی زیادہ ہے. آج ڈل گیا میٹھا، یا گڑ ڈل گیا ہے، شکر ڈل گئی ہے؟ نہیں لگتا، میرے خیال میں تھوڑی سی سینٹی آپ کو نظر آ رہی ہوگی. اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ یہ تو انقلاب آ گیا. نہیں، انقلاب نہیں ہے، دوست ہیں ہمارے، بھائی ہیں، وہ خود بھی بڑے، جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے سب بڑے رولے ہیں، تو کیا میں کسی کے ساتھ ضد کروں؟ ترس آتا ہے، پیار آتا ہے ان پہ. اچھا، تو اب آپ کو ان پہ پیار آ رہا ہے سب پہ؟ میری کسی کے ساتھ کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. مجھے ویسے مروت صاحب کیوں لگ رہا ہے کہ آپ ذرا آج آپ بڑے دکھی ہیں، مایوس ہیں، اداس ہیں، کچھ نہ کچھ تو ہے. نہیں، میں کبھی مایوس نہیں ہوتا ہوں. اس دن میں مرا ہوں گا جس دن مایوس ہوا. مایوسی کو بڑے برے حالاتوں میں اپنے اوپر ہم نے سوار نہیں ہونے دیا. تو ابھی کیا مایوس ہونا ہے؟ یہ رویے ساری زندگی ہمارے معاشرے میں مختلف قسم کے رویوں سے آپ کا سامنا پڑتا ہے. ہر ایک کی اپنی سوچ ہوتی ہے، اس کی اپنی تربیت ہوتی ہے، تعلیم ہوتی ہے، اس کی میچورٹی کا لیول ہوتا ہے. کوئی ہم سے اچھے ہوتے ہیں، کوئی ہم سے اس میں زیادہ اچھے نہیں ہوتے ہیں. تو مروت صاحب، ابھی یہ رمضان کے بعد کیا پلان ہے پی ٹی آئی کا؟ کیا احتجاج ہوگا، دھرنے ہوں گے؟ ہمارا ارادہ تو یہی ہے، کیونکہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں رہتی ہے. احتجاج بھی ہوگا، جلسے ہوں گے، اور پھر اخیر میں شاید دھرنا کریں. دھرنا بھی ہوگا. تو عمران خان صاحب کو لے کر ہر کوئی، آپ وکیل ہیں، بتا سکتے ہیں بہتر کہ کیا چل رہا ہے؟ روز لوگوں کو کہا جاتا ہے، نئی تاریخ پہ تاریخ دی جاتی ہے، جو پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں، سپورٹرز ہیں، فالوورز ہیں، کہ جی اس ہفتے نہیں تو اگلے ہفتے خان صاحب رہا ہو جائیں گے، خان صاحب کے کیسز ختم ہو جائیں گے. تو کب تک چلے گا یہ معاملہ؟ سائفر ابھی چل رہا ہے، پھر توشہ خانہ ہے، پھر عدت میں نکاح ہے. عدل و انصاف کا تقاضا ہے، اور رمضان کے تقدس کا تقاضا ہے کہ اس بے گناہ کے ساتھ اب انصاف اسی ماہ رمضان میں ہونا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ عید سے پہلے خان صاحب کے کیسز کا جو پینڈنگ اپیلیں ہیں 3، ان کا فیصلہ ہوگا اور خان صاحب بری ہوں گے. ٹھیک. اور الیکشن ٹرائبونل سے کیا آپ کو امید ہے کہ سیٹس واپس ملیں گی یا مشکل ہے؟ نہیں، امید ہے، کیونکہ ہائی کورٹ کے جج صاحبان پہ مشتمل ہیں، اور ہائی کورٹ کے جج صاحبان جو ہیں وہ ریٹرننگ افسر یا الیکشن کمیشن کے آفیسر تو نہیں ہیں. تو انصاف ہمیں ان سے بڑی توقعات ہے ٹریبیونل سے. ٹھیک. مروت صاحب، آپ کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا اور آج کے پروگرام میں اپنی رائے سے آگاہ کیا. ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہم ایک وقفہ لے لیں یا شیل وی کنٹینیو فرام ہیئر؟ جی، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس لوٹ کر آئیں گے تو ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک آفٹر بریک. ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہوئے ہمارے ساتھ موجود ہیں MKM پاکستان سے فاروق ستار صاحب. فاروق ستار صاحب کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. سر، یہ بتائیے گا کہ اب آپ حکومت کا حصہ ہیں وفاق میں، سندھ میں تو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے، لیکن جو کراچی کے ایشوز ہیں وہ اب بھی ویسے کے ویسے ہی ہیں جیسے کہ پہلے تھے. آپ کو کراچی سے بے شمار نشستیں ملی ہیں، قومی اسمبلی کی، صوبائی اسمبلی کی. تو آپ اب کراچی کے مسائل کو کیسے حل کروائیں گے؟ کہ کیا یہی آپ کی اور پیپلز پارٹی کی جو چپکلش ہے اسی میں ہی معاملہ چلتا رہے گا؟ اور یہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں اسٹریٹ کرائم بھی دوبارہ سے زور پکڑا ہوا ہے، اس نے کافی واقعات سامنے آ رہے ہیں. کئی دہائیوں کے مختلف تجربوں کے بعد نا ہم نے اس مرتبہ پہلے سے ہی لابنگ شروع کر دی تھی نا کہ بھائی کراچی قومی شہر ہے اور پاکستان کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے اور معیشت کا مرکز، ترقی کا انجن ہے. تو اب کیا ایسا حل ہونا چاہیے، یا کیا پہلے تو لوگوں کو احساس دلائے نا، سیاسی جماعتوں کو، کہ بھائی دیکھیں کراچی میں ووٹ جس کو بھی پڑے، جو بھی پہلے یا دوسرے نمبر پر یہاں کی جماعتیں آئیں، کوئی بلدیاتی انتخابات میں یا قومی اور صوبائی میں، لیکن یہ شہر ایسا ہے کہ کوئی ایک جماعت اس کے مسائل کو حل نہیں کر سکتی. اور اسی طریقے سے قومی مسائل بھی پورے ملک ہے نا، کوئی ایک جماعت ان مسئلوں کا حل نہیں. کوئی ایک وزیر اعظم بھی
4 وزراء اعلیٰ کافی نہیں ہے. اصل میں اختیارات کو نچلی سطح پہ جانا چاہیے. جو ہمارے 130 شہر اور اضلاع ہیں انہیں مؤثر با اختیار باوسیلہ بنانا چاہیے. وہاں کے میئر جو گھاس کاٹنے اور گڈھے کھودنے کے لیے نہیں آئے ہیں وہ بھی تیسری سطح کی جمہوریت ہے. تو عوام کی جمہوری عمل میں شرکت کو یقینی بنائیں اور شمولیتی شرکتی جمہوریت قائم کریں. یہ MQM کا آئینی ترمیم بل ہے نا, یہ منظور کریں تو صرف کراچی نہیں, لاہور, پشاور, کوئٹہ ہے, بہالپور, راولپنڈی, ملتان ہے, لاڑکانہ, نوابشاہ ہے. یہ وہاں کے مسائل وہاں کے لوگ خود حل کریں نا. کیوں ایک وزیر اعلیٰ بیٹھ کے 33 ضلعوں کے مسائل حل کرے سندھ میں, اسی طرح 60 کے قریب جو ضلع ہیں پنجاب میں شہر ہیں. ان شہروں کو تو دنیا کہ آپ تیسری دنیا کے ممالک دیکھیں جنہوں نے گزشتہ 30-40 سالوں میں ترقی کی, ہم سے پیچھے تھے 30 سال پہلے, اب ہم سے کتنا آگے چلے گئے. اس کا بھی جو میجک یا جادو ہے نا وہ شہروں کی ترقی, شہر ترقی کے انجن ہوتے. اللہ کرے یہ بات ہماری جو PMLN نے تو سمجھی ہے, مفاہیم کی یادداشت پر بھی دستخط کیا. کافی اختیار جو بلا وجہ بلکہ 140 کی نفی کر کے یہ جو 2013 کا قانون بلدیات تھی نا, اس میں تو مرکز سے اختیارات 18ویں ترمیم نے دیے صوبوں کو. صوبوں نے جو مشرف صاحب کے زمانے کا قانون تھا بلدیات, اس کے سارے اختیارات واپس لے لیے. تو وہ ہو گئے ان مینیجیبل, ان سے یہ صوبے پر چلے نہیں. 50,000 اسکول ایک وزیر اعلیٰ کیسے چلا سکتا ہے؟ تو ایک تو سینسٹائزیشن ہے, لابنگ ہے, سیاست ہے, مکالمہ ہے. PMLN نے کہا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ مل کے باقی جماعتوں کو بھی اس کے لیے تیار کریں گے, اور جب پہلا باقاعدہ اجلاس ہوگا اس میں ہمارا بل متعارف ہو جائے گا, آ جائے گا اسمبلی میں انشاءاللہ. اور دوسری بات جو ہے وہ سینٹ میں ہمارا یہ بل الیکشن جیسے الیکشن ختم ہوئے تو یہ بل ہمارا سینٹ میں تو متعارف ہو گیا, اور اس کی جو متعلقہ قائمہ کمیٹی اس میں چلا گیا. تو یہ صرف کراچی کا نہیں, یہ تو پورے پاکستان کے شہروں کے. لیکن کراچی کی فاروق ستار صاحب آپ خدمت کیسے کریں گے, لوگوں کے کام کیسے کریں گے؟ گورنمنٹ وہاں پر سندھ میں پیپلز پارٹی کی ہے, میئر کراچی پیپلز پارٹی. میں نے کہا نا کہ وہ اختیارات جو کہ صوبائی حکومت کے پاس نہیں ہونے چاہیے وہ لے کر ہم دینا چاہتے ہیں میئر کو, چاہے وہ پیپلز پارٹی کا میئر کیوں نہ ہو, بلدیاتی اداروں کو, شہری حکومتوں کو, ضلعی حکومتوں کو. ایک تو یہ توڑ ہے, یہ تھوڑا میڈیم ٹرم بھی ہو سکتا ہے, تھوڑا لانگ ٹرم بھی. اچھا آپ بالکل شارٹ ٹرم میں کہہ رہے ہیں تو دیکھیں اس میں بھی ہم نے ایک تجویز دی ہے کہ اصل مسئلہ دیکھیں مہنگائی اور بے روزگاری کا ہے نا, تو اس میں چارٹر آف اکانومی کی بات شہباز شریف صاحب کر رہے ہیں, اس میں پھر کراچی کا رول کلیدی ہونا چاہیے. اگر 50% سے زیادہ ریونیو کراچی جنریٹ کر رہا ہے اور GDP میں بھی کراچی کا ملکی مجموعی پیداوار میں اس کا کنٹریبیوشن 30 سے 40% ہے اور 60% ریونیو میں ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس فیکٹر کو بھی تو اگنور نہیں کر سکتے. اب قومی مسائل و بے روزگاری, مہنگائی, غربت, اس کو بھی تو ختم کرنا ہے. پورے ملک میں ریسورس موبلائزیشن میں جہاں ٹیکس چوروں کو پکڑنا, جہاں وڈیروں جاگیرداروں جن کی آمدنی پہ کوئی ٹیکس نہیں, استثنا ہے آئینی, اس کو کسی طرح ختم کر کے وہاں سے ایک آمدنی جنریٹ کرنا, اور تھوڑا سا سیلز ٹیکس اور انڈائریکٹ ٹیکس میں کم رسک لینا, جوا کھیلنا کمی کرنا. تو کرائم ریٹ کیسے کم ہوگا فاروق ستار صاحب؟ جی اسی طرح ہوگا نا. دیکھیں نا یہ جو چارٹر آف اکانومی کے جو نکات ہیں نا اس سے ہم پوری طرح متفق ہیں, بلکہ اس میں ہم نے کچھ ایسے نکات بھی ڈالے ہیں کہ جیسے کہتے ہیں نا کہ اسٹارٹ اپ بزنس ہے, وینچر کیپٹل فائنینسنگ ہے, بچوں کو زمینوں پہ قبضہ ہو رہا ہے خالی وہ دے کے وہاں ریسرچ انسٹیٹیوٹ بنا کے ایک کراچی میں پاکستان کا سب سے بڑا سافٹ ویئر ہاؤسز کا سینٹر بنائے, انسٹیٹیوٹ بنائے, جیسے نہرو انسٹیٹیوٹ انڈیا میں, جو کہ وہاں کے IT ریولیوشن کی جو محور اور مرکز ہے وہ وہاں کا وہ انسٹیٹیوٹ ہے جو انہوں نے 1980 میں قائم کر دیا تھا. لیکن میرے خیال میں ہمیں بھی اب سمجھنا چاہیے پھر ہم زر مبادلہ کیسے بڑھائیں گے. تو دیکھیں کراچی میں اگر آپ 4,000 ارب کا ٹیکس دیتا ہے کراچی, 40 ارب کی خیرات ملتی ہے, اگر اسے 400 ارب 5 سال تک آپ دینے پھر بھلے کم کر دیں تو اس میں پانی کا K4 65 کروڑ گیلن یومیہ اضافی پانی مل جائے گا جو 15 سالوں سے ایک قطرہ نہیں ملا. پھر کچرا اٹھانے کا نکاسی آپ کا ایک جدید نظام یہاں پر آ جائے گا. پھر سرکولر ٹرین, دیکھیں یہ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ پبلک سیکٹر میں جب سرکاری پیسہ اس میں لگتا ہے نا تو یہ ٹریگر کرتا ہے, یہ سٹارٹ کرتا ہے آپ کے ایک ایسی تیز رفتار معاشی ترقی کے عمل کو, اور اس کے ساتھ ساتھ معاشرتی ترقی کے, لوگوں کو روزگار بھی دیتا ہے اور لوگوں کو پھر کام ملنا شروع ہو جاتا ہے. پھر لوگوں کے دیکھیں نا اگر راستے بنیں گے, سرکولر ٹرین چلے گی, لوگوں کی ذہنی
تو جرائم کی شرح میں بھی کمی آئے گی، کمی آ جائے گی ساری باتوں سے، دیکھیں نا، اور گھریلو صنعتوں کو فروغ دیں، لوگوں کو موقع دیں، ان پہ ڈیوٹی کم کریں، سولر انرجی پہ ٹوٹل ختم کر دیں، آلٹرنیٹ انرجی پہ ختم کر دیں. یہ ساری دنیا نے کیا تو دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی. اب اصل میں ہم ہر چیز میں یہی نقطہ تلاش کرتے ہیں کہ ہمیں کہیں نہ کہیں سے ٹیکس چاہیے، ریونیو چاہیے، ہم ہر اس چیز پہ لگاتے ہیں جس سے معاشی ترقی کی رفتار کم سے کم ہو جائے، جبکہ ہمیں ان شعبوں پر. فاروق ستار صاحب، جو گورنر سندھ والا معاملہ ہے، کون ہوگا گورنر سندھ؟ کامران ڈسوری ہونے چاہیے اور ایم کیم بھائی گورنر ہونا چاہیے. آج خالد مقبول بھائی نے بھی واضح طور پہ یہ بات کی ہے. اس میں کیا یہ بات درست ہے؟ آپ اس خبر کی تصدیق اور تردید بھی کر سکتے ہیں کہ خوشبخت شجاعت صاحبہ کا چل رہا ہے نام کہ ان کو گورنر بنایا جائے گا، اور آپ کی طرف سے بھی ریکمنڈیشن آ جائے گی، لہٰذا آپ یہ کہہ سکیں گے کہ یہ ہماری طرف سے پرپوزڈ نام تھا اور یہ ہماری طرف سے گورنر ہے؟ دیکھیں، ہم نے اسی لیے اس ابہام کو دور کر دیا کہ ان کو ایم کیو ایم کی طرف سے ان کا نام نہیں دیا جا رہا، کہیں اور سے کوئی دے رہا تو وہ الگ بات ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ مطلب یہ کہ مطلب میری شادی ہو رہی ہو، میری منگنی ہو رہی ہو اور سارے کپڑے کسی اور کی مرضی سے جو ہے وہ مجھے پہننے لازمی ہے. تو تھوڑا سا دیکھیں، خوشبخت باجی ہماری محترم باجی ہماری سینیٹر رہی، ان کا ان کی ایجوکیشن سیکٹر میں ان کی بڑی خدمات ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک بڑی بہترین نفیس اردو کے ساتھ ہماری تہذیب کے علمبردار ایک ہماری علامت ہے، ہماری پہچان ہے. اور انہوں نے جب ہوسٹنگ کی، اینکرنگ کی، اور جس طرح اپنی کالج لائف میں ایک اسٹوڈنٹ رہنما کے طور پر انہوں نے طالبات کو خاص طور پر جس طرح ان کے مسائل کو اجاگر کیا، تو ان کی خدمات سے قطع نظر بہت ساری باتیں ہیں جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں وہ ٹیمپو جو کامران ڈسوری بھائی نے قائم کیا، فلاحی کام اپنی جگہ، افطار اپنی جگہ، عوامی گورنر بننا، گورنر ہاؤس کے دروازے کھولنا، امید کی گھنٹی لگانا، پھر اس کے بعد وہ جو موٹر سائیکل چوری ہو تو اس کے بدلے میں موٹر سائیکل لے لیں، فون چوری ہو اس کے بدلے فون، یہ ساری باتیں کروڑوں روپیہ اپنی جیب سے لگا کے کارپوریٹ سیکٹر نجی شعبے کو انہوں نے اٹریکٹ کر کے وہاں 50,000 طلبہ طالبات کے لیے جو آئی ٹی کی. لیکن تو کیا پھر مسئلہ کیا ہے فاروق ستار صاحب؟ آپ خود ان کی تعریف کر رہے ہیں، آپ کی پارٹی کا وہ حصہ رہی ہیں، آپ کی پارٹی سے وہ سینیٹر رہی، 2013 کے انتخابات میں کنٹیسٹ بھی انہوں نے کیا کراچی سے، اور وہ سیٹ عارف علوی سے وہ قومی اسمبلی کی وہ ہار گئی تھیں. لیکن جب یہ سب کوالٹیز ان میں ہیں تو پھر آپ ان کے گورنر بننے میں آپ کی پارٹی کی طرف سے ریکمنڈیشن یا ان کا نام کیوں نہیں فلوٹ کیا جا رہا؟ جو ان کی کوالٹیز ہیں وہ علامتی طور پہ تو ایک بہترین ہماری کراچی کی ہماری نمائندہ کے طور پر اس میں کوئی مجھے دو رائے نہیں. لیکن جو ٹیمپو کامران ڈسوری بھائی نے تعلیم کے شعبے میں، صحت کے شعبے میں جس طرح کے انہوں نے کام کیا، وہ تو خوشبخت باجی بیچاری کیا، وہ تو کوئی بھی آنے والا گورنر اس کو توڑ ہی نہیں سکے گا. تو جب تک کامران ڈسوری اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ ان سے اور کام لے، تو میں سمجھتا ہوں انہوں نے تو اس بات کو بھی کہ اگر انہیں کبھی اسٹیبلشمنٹ کا نمائندہ بھی کہا گیا جب وہ اترے تھے اور گورنر بنے تھے اور آئے تھے، تو اسٹیبلشمنٹ کو بھی اس پر فخر کرنا چاہیے کہ ایک انہوں نے عوامی گورنر دیا ہے کراچی میں، سندھ میں. تو اور جو تمام طبقہ جو ہائی زندگی ہے. ٹھیک ہے، تو فاروق ستار صاحب اب پھر یہ دیکھ لیجئے گا کہ یہ نہ ہو کہ این موقع پہ پتہ چلے کہ آپ کی پارٹی نے بھی ان کے نام کو ریکمینڈ کر دیا، یعنی کہ خوشبخت شجاعت صاحبہ کے نام کو. ابھی تو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ نہیں. دیکھیں، ابھی تک تو پارٹی میں جو کنسنسس ہے وہ یہی ہے ابھی تک. اب اس کے بعد مجھے نہیں پتا کہ کوئی تگڑا ایسا اگر ہو، مجھے نہیں لگتا کہ خالد مقبول بھائی سربراہ پارٹی کے لوگوں کے سینٹیمنٹس کو سمجھتے ہیں، اور کوئی دوستوں کی طرف سے کہیں سے بھی کوئی اچھے نام ایسے آ بھی رہے ہیں. تو اصل میں ان اچھے ناموں دوست کس کو کہتے ہیں آپ؟ دوست جو بھی دوست ہے، جہاں پر بھی میری سوشلائزنگ ہوتی ہے، مجھے ہر طرح کے کاروباری ہیں، نجی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں اور صنعت کار ہیں، سرمایہ کار، ان کے تعلق اور ان کے رابطے. اچھا، تو وہ جو فاروق ستار صاحب ود ان دا پارٹی ایک گروپ بنا ہوا تھا الگ الگ، جس کی وجہ سے یہ ہم نے دیکھا کہ کچھ آڈیوز بھی ریلیز ہوئی تھیں. ڈال تو وہ گیا ایم کیو ایم لندن پر کہ جی ان کی ساری یہ کارستانی ہے، لیکن وہ جو گروپس بن رہے تھے، آپس میں اختلافات تھے، وہ ختم ہوئے ہیں؟ لیکن اسی کے نتیجے میں تو جو ہم نے پہلے سے بھی سوچا ہوا تھا کہ رابطہ کمیٹی کو تحلیل کر کے ہمیں جتنا جلدی ہو ایک نئی مرکزی کمیٹی انشاءاللہ تشکیل دینے، باقاعدہ جو ایک روایتی طور پر سیاسی جماعت کی نمائندہ ایک تنظیم ہوتی ہے، تو ہم اس پر اب جائیں گے انشاءاللہ. وہ تو تحلیل کر دی پھر ہم نے نا. اب تو 7 یا 8 رکنی ایک مرکزی ایڈ ہاک مرکزی کمیٹی ہے. تو انشاءاللہ رمضان کے بعد پھر ہم
جو نیچے شعبوں میں بھی جو اسی طرح کے تطہیر کا عمل ہے اس پر بھی کام کر رہے ہیں. ٹھیک. تو فاروق ستار صاحب آخری سوال آپ سے کہ کیا یہ درست ہے کہ کراچی شہر میں ایم کیو ایم لندن کے حمایت یافتہ امیدواروں کو 8 فروری کو ایم کیو ایم پاکستان کے امیدواروں سے زیادہ ووٹ پڑے تھے؟ قطعی نہیں, بالکل غلط ہے, یہ بالکل بات بے بنیاد ہے. اور یہ تو دیکھیں پھر کلیم ہر ایک کا ہوتا ہے نا, ہارنے والے کا. سب یہ کہتے ہیں کہ ہم جیتے ہیں. ایم کیو ایم لندن یہ کہے کہ ان کو ہم سے زیادہ ووٹ پڑے. ان کا تو مقابلہ صرف اسی حد تک تھا نا کہ وہ ثابت کریں کہ ابھی بھی سب سے بڑا گروپ وہی ہے. میرا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح پی ٹی آئی نے بھی اس مرتبہ پکڑ پھکڑ کر کے اپنی اصل جو لیڈرشپ تھی وہ تو حالات کا یا حالات کے جبر کا یا جو ایک مشکل وقت آیا تو بہت سے پرندے جو ہے وہ پر تول رہے تھے, وہ تو اڑ گئے, دوسرے گھونسلے میں چلے گئے. ٹھیک ہے نا. تو اب تو وہ اسٹف یا وہ مٹیریل تو ان کو بھی نہیں ملا 2-4 بکلا کے علاوہ, میں سمجھتا ہوں. تو اگر ان کے پاس اکثریت تھی, ان کو حکومت اصولاً مرکز میں بنانی چاہیے تھی, اور چاہے اس کے لیے پیپلز پارٹی سے بات کرنی پڑتی, جب مولانا فضل الرحمان سے بات کر سکتے ہیں تو پیپلز پارٹی سے بات رکھتے, اپنی شرائط رکھتے, حکومت بناتے. انہوں نے نہیں بنائی تو پی ایم ایل این نے بنائی نا. تو یہ ساری بات میرا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قومی مفاہمت کے ذریعے ایک قومی مشاورت کے ذریعے قومی مفاہمت ایک قومی ایجنڈا ہو جس میں کراچی کی اہمیت کو بھی مانا جائے, اس کے انفراسٹرکچر کے لیے. چلیں جاتے جاتے ایک آخری سوال فاروق ستار صاحب, آپ کیا اس میٹنگ میں موجود تھے جو الیکشنز 8 فروری کے بعد ایم کیو ایم کے وفد کی شہباز شریف صاحب سے یہاں لاہور میں ہوئی تھی؟ جی میں تھا وہاں, بالکل. اور کیا یہ ٹھیک بات ہے کہ شہباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ میں نے پہلی مرتبہ اتنی بڑی تعداد میں نوجوان ووٹرز کو نکلے ہوئے دیکھا ہے کہ لوگوں نے ہماری گاڑیاں استعمال کی, ہمارا کھانا کھایا, ہم سے پرچیاں بنوائیں, لیکن جا کر ووٹ اندر پی ٹی آئی کو دے دیا؟ نہیں, میں نے تو نہیں, پوری میٹنگ میں کہیں پر میں نے نہیں سنا ان کو یہ بات کہتے ہوئے. ٹھیک ہے نا. لیکن ہو سکتا ہے کہ بہت ساری نجی محفلوں میں اگر پی ایم ایل این یا کوئی بھی اس طرح کی بات کر رہا ہے اور وہ کوئی اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ انہیں کسی حد تک ذرا سہولت اور آسانیاں میسر تھیں اور کسی اور جماعت کو وہ سہولت اور وہ آسانیاں نہیں تھیں, تو میرے خیال میں پاکستان کے جو یہ اقتدار کے اتار چڑھاؤ ہے اس کو تھوڑا سا دیکھ لینا. آج جو پارٹی اقتدار میں کل وہ جیل میں ہوتی ہے, اور جو آج جیل میں وہ کل اقتدار میں ہوتی, تو 70-75 سالوں سے ہو گیا تھا پاکستان میں. 2018 میں دیکھیں 2018 کے مینڈیٹ کو بھی ذرا کوشچن کر لیں یہاں پر کہ جتانے والے جو تھے وہ حیران تھے اور جیتنے والے پریشان تھے, بلکہ جتانے والے جو ہے وہ پریشان تھے اور جیتنے والے حیران تھے. تو یہ صورتحال 2018 میں بھی تھی. فاروق ستار صاحب ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں, اور یہ کہ آپ نے بعد میں پھر مجھ سے پوچھنا ضرور ہے کہ مجھے سب یہ کس نے بتایا تھا. گو کہ آپ نے تبھی تو کہہ دیا نا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی, لیکن آپ نے پھر مجھ سے بعد میں پوچھنا ضرور ہے کہ مجھے کس نے بتا دیا. چلیں, بہت بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ جی. اور آج کے پروگرام میں ہماری آخر میں بات ہوئی ڈاکٹر فاروق ستار صاحب سے جی. اس کے ساتھ ہی مجھے علی ممتاز کو آج کے پروگرام سے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.